अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अलविदा मोहनिस बलूचिस्तान, मोहसन बलूचिस्तान, शेर बलूचिस्तान, अलविदा। वो सरफराज थे, वो सरफराज हैं, वो सरफराज हो गए। डिफेंस अताशी से IMF MI की सरबराही, 111 ब्रिगेड की कमान या फिर कोयटा कोर की कमान, वो हर जगह सरफराज हुए, कामयाब हुए, कामरान हुए। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के तमाम मेंबरान इंतज़ामिया की तरफ से और तमाम ही पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद और उनके साथ बाकी शहदा को सलाम। स्पेशली ब्रिगेडियर बिलाल साहब, कर्नल ज़रार साहब, मेजर कामरान साहब और 55 यूनिट के तमाम वो लोग जो NWB 8 और नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान 1 से लेकर 9 तक का हिस्सा रहे। पूरी इंतज़ामिया की तरफ से तमाम लोग चूँकि बहुत अफसरदा हैं, पूरा पाकिस्तान अफसरदा है, पूरी कौम अफसरदा है इस दर्दनाक अफसोसनाक वाक़े पे। और जनरल सरफराज साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उनकी वो इंसान दोस्त थे, वो कमांडर तो थे ही, वो लीडर तो थे ही, वो बलूचिस्तान के सही मानों में बाप भी थे। वो उन्होंने किसी भी महाज पे पाकिस्तान का जो नाम था वो हमेशा रोशन किया। वो इतने आला पाए के जनरल थे, इतने आला पाए के कमांडर थे। वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करते थे। वो जब FC की उनको कमांड दी गई तो उस वक्त बलूचिस्तान के हालात इस तरह के नहीं थे जिस तरह आज हम ये हालात देख रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। वो बलूचिस्तान के अवाम में घुल मिल गए, वो आम होटलों पे जाने लगे, वो पब्लिक में निकले, बलूचिस्तान के लोग उनसे प्यार करने लगे, वो बलूचिस्तान से प्यार करने लगे। बलूचिस्तान का जब नाम आता था, उनकी आंखें, उनका जो जज्बा था, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उनकी जो कमिटमेंट थी बलूचिस्तान को लेकर, इस सरजमीन को लेकर, वो बलूचिस्तान को अजीम बनाना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान को अजीम बनाना चाह रहे थे। वो इस धरती पे जो दहशतगर्दी का नासूर है उसको ख़त्म करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज जब बलूचिस्तान के अवाम, चूँकि आपको मालूम है कि वहाँ पानी को तरसते हैं, पानी की फरहमी हो, या आज सैलाब ज़दगान जब देख रहे थे अपने कमांडर की तरफ, अपने सिपा सालार की तरफ, अपने फ़ौजी जवान की तरफ, तो वो उनकी मदद को आए और इंसानियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने। और उन्होंने बताया कि वो इस मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते थे और किस तरह अपनी जान उन्होंने निछावर की। उन्होंने किसी भी मौके पर, मेरी जो किससे आखिरी मुलाकात हुई उस मुलाकात में 35 मिनट की ये गुफ्तगू थी। 35 मिनट में उन्होंने हमेशा हमारे काम को सराहा। उन्होंने नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम देने की कोशिश की कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं, जिस तरह हमारी सिविलियन लीडरशिप कहती है, उन्होंने बलूचिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत बेतहाशा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, इनिशिएटिव्स लिए। मीडिया की जब हम बात करते हैं तो मीडिया के किरदार को और स्पेशली K21 न्यूज़ को जितना उन्होंने सराहा, जितना उन्होंने हमारी पूरी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को और हमारे काम की जितनी उन्होंने तारीफ़ की, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ऐसे जनरल्स, ऐसे कमांडर्स बहुत कम ऐसे जनरल्स मिलते हैं, नसीब होते हैं। लेकिन एक सरमाया थे, एक असासा थे हमारे लिए और यही वजह है कि वो मोहनिस बलूचिस्तान थे। वो मोहसिन बलूचिस्तान है। टाइगर का खिताब उनको मिला और ये वो खिताब था कोई, चूँकि वो बहुत हाइपर एक्टिव थे, जिस तरह वो इस मुसीबत में अवाम के साथ उनको, उनका जो ऑपरेशन था, मुतासरीन को देखने, उनके साथ मिलने, उनकी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, उन विजुअल्स को आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कमांडर कम और इस धरती के बाप ज़्यादा लगते थे। वो उनको एहसास था इस अवाम का, उनको एहसास था इन महरूमियों का। इन महरूमियों को वो ख़त्म करना चाहते थे। इन महरूमियों को वो अच्छाइयों में और बेहतर और डेवलपमेंट और पुरअमन और मुस्तकम बलूचिस्तान देखना चाहते थे। और उनकी कोशिशें, उनकी काविशें उनकी पर्सनैलिटी से झलक रही थी और झलकती रहेंगी। आज वो हम में नहीं रहे। उनके साथ 5 दूसरे जवानों ने भी शहादत हासिल की। इसमें चूँकि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मेजर जनरल अमजद और 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद साहब हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनके साथ पायलट मेजर सईद, मावन पायलट मेजर तला और चीफ नायक मुदस्सिर भी शामिल थे।
ان تمام شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اور پاکستان افواج کا یہ خاصہ ہے، وہ قربانی دیتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں، لیکن اس ملک پر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور پاک فوج کا بھی یہ خاصہ ہے، 12 کور جہاں افسردہ ہے وہاں پورا پاکستان افسردہ ہے، لیکن یہ خاصہ ہے کہ قربانیاں دیتے ہیں اور مشن وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں ایک کمانڈر چھوڑ کے جاتا ہے، جہاں ایک سپاہی چھوڑ کے جاتا ہے، اور کبھی بھی دشمن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اس پہ کتنی بات کی جائے، ہم اس کے لیے کوئی 40 منٹ نہیں، گھنٹوں چاہیے، اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑی پرسنالٹی تھی اور بہت بڑا اثاثہ تھے۔ وہ اتنے ہی ذہین تھے، اتنے ہی بہادر تھے، اور جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح وہ دشمن کو للکارتے تھے، اور جس طرح کا ان کا ویژن تھا بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اس پہ چونکہ پروگرام میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ ان کے پلانز کیا تھے، وہ کس طرح بلوچستان کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے، اور کس طرح بلوچستان انہوں نے بہتر کیا۔ جب ایف سی ساؤتھ کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تو اس وقت بلوچستان کا کیا حال تھا، اور آج جب انہوں نے شہادت نوش کی تو اس وقت بلوچستان کہاں ہے، یہ بالکل زمین اور آسمان، دن اور رات والا فرق نظر آتا ہے ہمیں۔ اور یہ صرف اور صرف جنرل سرفراز صاحب کی کمٹمنٹ، ان کی ٹیم کی کمٹمنٹ، 12 کور کی قربانیاں، ہمارے پاک فوج کی قربانیاں، ایف سی اور پولیس، بلوچستان کی سول انتظامیہ، حکومت، تمام لوگوں کی کوارڈینیشن اور کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جنرل سرفراز چونکہ اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے، اسی پہ بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، وہ پینلسٹ جو براہ راست جڑے تھے جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ، ان کی ایسوسیشن تھی اور وہ جنرل سرفراز صاحب کو سمجھتے تھے، ان کا جو ویژن ہے اس ویژن کے سپاہی ہیں، اور ان کے ویژن کو ٹو کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جس طرح آپ نے وعدہ نبھایا، آپ نے وفا کی، اسی طرح ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے، آپ کے مشن کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، اور اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان مستحکم بلوچستان بنے گا اور ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا، پھلے پھولے گا، اور پاکستان کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید مہناز صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور بڑی ایفیلیشن ہے ان کی جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے بھی کہ انہوں نے جنرل صاحب کو کیسا پایا۔ مرزا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ نیلم خان، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ٹورزم کے حوالے سے بڑا کام کیا انہوں نے۔ جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ایک نہیں بارہا ان کی میٹنگز ہوئیں، اور بڑے انہوں نے پروپوزل بھی ان کے ساتھ شیئرز کیے۔ نیشنل ورکشاپ 7 کا یہ حصہ تھی، اس کے بعد اس دفعہ جو نیشنل ورکشاپ 9 تھی اس میں ایز موٹیویشن اسپیکر گئی، اور یہ کمال تھا کہ کس طرح وہ ایک عام شخص کو ایک بہترین اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، ایک بہترین مقرر کے طور پر بناتے تھے۔ گروم کرنا، موٹیویٹ کرنا، یہ ان کی پرسنالٹی میں شامل تھا، اور یہی وجہ بنی کہ ایرم خان اس دفعہ ایز گیسٹ اسپیکر بھی وہاں پہ گئیں، اور بڑے پروپوزل تھے ان کے پاس بھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر انکم پرسن ہیں، اور پاکستان کی بیٹی کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں، اور بڑا ان کا بھی بڑا کام ہے، اور نیشنل ورکشاپ 8 کا یہ حصہ تھی، کولیگ تھی ہماری، اور جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ان کی بھی بڑی اچھی انٹریکشن رہا، میٹنگس رہیں، اور ان کے کام کو بھی وہ ہمیشہ سراہتے تھے، اور ہر شخص کے کام کو سراہتے ہیں۔ نازیہ سے بھی جانیں گے ان کا ایکسپیرینس بھی، اور انہوں نے جنرل صاحب کو کس طرح پایا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ نازیہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں۔ شانیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، NWB7 کا حصہ تھیں آپ بھی، چونکہ جنرل صاحب کی اس خوبصورت گلدستے کا حصہ تھی۔ شانیہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ مینا مجید بلوچ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی، بلوچستان سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی متحرک ہیں، اور بلوچستان کے امن و امان اور خاص طور پر تربت اور مکران ڈویژن کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اور علی اچکزئی ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے کولیگ تھے، NWB8 کا حصہ تھے۔ جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ بڑی ان کی ایفیلیشنز تھی، اور چمن چونکہ چمن بارڈر بہت متاثر ہوا، وہاں پہ بڑا انہوں نے کام کیا، یوتھ کے حوالے سے ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دیں پاکستان کی خاطر، بلوچستان کی خاطر، اور بڑا پیار ملتا تھا ان کو ہمیشہ جنرل صاحب کی طرف سے۔ ان کا ایکسپیرینس بھی اور ان کے تاثرات بھی لیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں علی اچکزئی بھی جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ بڑا سانحہ ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ جنرل سرفراز کے ساتھ بڑی یہ ایفیلیشنز تھیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا ایک تو کیس چونکہ ہائی پروفائل ہے، کور کمانڈر، اور کور کمانڈر بھی بلوچستان، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن، وہاں امن و امان بحال کرنے میں ان کا جو
نیٹ ورک تھا، جس طرح انہوں نے کام کیا، کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ظفیر. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس موقع پہ اتنا اچھا پروگرام ان کی آنر میں آپ نے سجایا ہے. جنرل سرفراز کو میں 1988 سے جانتا ہوں. یہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہم ساتھ تھے. انتہائی سادہ کیڈٹس، جب میں ان کو تب سے جانتا ہوں. لیکن جب بولتے تھے انگریزی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی اچھی انگریزی اور اتنے اچھے کانسیپٹس کے ساتھ. فزیکل طرف آپ جائیں تو فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہترین کیڈٹس میں ان کا وہاں پہ شمار ہوا کرتا تھا. اور اپنے جونیئر کیڈٹ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ بھی اتنا ہی اچھا پرفارم کریں جتنا کہ خود. جب انہوں نے کمیشن لی ایسکس کے ریجمنٹ کے اندر تو وہ بھی ایک پاکستان آرمی کے بہترین ایک یونٹ تھی. اور اس کے اندر فرام ڈے 1 ٹل ہز لاسٹ ڈے یسٹرڈے، یقین نہیں آتا کہ میں ان کو لاسٹ ڈے کہہ رہا ہوں. اس پوری سروس کے دوران یہ اس طرح کے پاکستان آرمی کے ہیرے افسروں میں سے تھے. ویسے سارے افسر اپنی ذات میں انجمن، بالکل بے شک، لیکن ان کے فرام کیپٹن سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک نیم اینی اپوائنٹمنٹ جو ایک پاکستان آرمی کا ایک افسر سوچ سکتا ہے، ڈیزائر کر سکتا ہے، وہ انہوں نے اپنی محنت سے اس کو اچیو کیا. آپ 111 بریگیڈ کے کمانڈر رہے، اسٹاف کالج میں آپ رہے، ایم آئی کو آپ نے کمانڈ کیا، ساؤتھ ایف سی جو بلوچستان اس کو کمانڈ کیا. حالات اتنے اچھے کر دیے اور وہ پاور سے نہیں، گن سے نہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، اپنی محبت سے، پیار سے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے انہوں نے کیا. اور اسی ترقی کو دیکھتے ہوئے، اسی ضمانت کو دیکھتے ہوئے کہ بلوچستان کا ساؤتھ اور نارتھ دونوں مل کے اب پاکستان کی ترقی کی طرف لوگ سوچنا شروع ہوئے ہیں، تو اسی جب ان کو پروموٹ کیا گیا تو وہیں پہ ان کو کور کمانڈر جو ہے وہ تعینات کیا گیا. ان کی ساری 2 سال کے پچھلے 2020 سے لے کے اب تک جو ایکٹیویٹیز بلوچستان کے اندر ہوئی ہیں وہ پچھلے آنے والے کور کمانڈر سے بھی اپنی بہت کوششیں کی ہیں. لیکن ان کے دور میں اسپیشلی اس کو کہتے ہیں سنہرے لفظوں میں جو ہے وہ لکھا جائے گا. آپ لوگوں کی جیسے نیشنل ورکشاپس بلوچستان جو ہے اس کے اوپر اسپیشل وہ کانسنٹریٹ کرتے تھے، بیکاز یو وڈ آلویز بلیو کہ جب تک ینگ سویلینز اور آپ کے سویلین کارڈر جب تک آرمی کو یا ایف سی کو بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا تو جو مس پرسپشنز جو ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اگر کر رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سبڈیو کرنے کے لیے آپ جیسے اور میری بہنوں کی طرح جو ینگ کولیگز ہیں ان کو لے کر آن گراؤنڈ جا کے دکھایا کہ کیسے وہ سروائیو کرتے ہیں، کتنے ولنگ ہیں، کتنے ڈٹرمنڈ ہیں اور کس طرح بلوچستان کو وہ جو ہے آگے لے کے جانے کے لیے ہوں گے. ابھی جب یہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس کے اندر بھی پچھلے 2 ہفتے سے جب سے یہ سیلاب کی صورتحال بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے تو اپنے جو کمانڈر کور انجینئرز تھے بریگیڈیئر خالد، ان کو پہلے انہوں نے بائی روڈ بھیجا یہ سارے ریکانیسنس کر کے، بیکاز جو کلیدی پل تھے جن کا رابطہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان تھا وہ ٹوٹ چکے تھے، وہ ڈیمیج تھا. اینڈ ہی واز ان ایزی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے وہ رات کو سو نہیں پاتے تھے. اینڈ ہی واز آل دی ٹائم آن دی موو کہ کیسے ان کو کتنی جلدی ہم اس کو کر سکتے ہیں. ابھی کل بھی جس ایکسس کو یہ اتل والے ایکسس کو دیکھ کر آ رہے تھے اور ہب میں انہوں نے لینڈ کیا، اور اس کے دوران بھی جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ لینڈ کیے تو ادھر بھی یہ بات کر رہے تھے اپنے کمانڈر کور انجینئر بریگیڈیئر خالد سے کہ فلانے برج کو ہم نے سب سے پہلے پرائرٹی دینی ہے اس کو، بیکاز وہ لوگوں کو پرابلم ہوگی، ان کی چیزیں کراچی تک نہیں پہنچ سکیں. میں نہیں چاہتا کہ جو بلوچستان کے غریب عوام ہیں ان کو کسی قسم کا افیکٹ ہو. تو یہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے چھوٹی سی بریفنگ انہوں نے لی. اینڈ ہی وانٹڈ کہ میں واپس جو ہے ادھر سے کراچی میں رات کو اسٹے کروں اور آج صبح فجر کے ٹائم انہوں نے واپس بلوچستان جانا تھا. تو اس کے دوران جب یہ وہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا ہے تو وہ جو چونکہ وندر کے علاقے میں سارے ماؤنٹینس ایریا آس پاس، تو اچانک ایک جو کہتے ہیں آندھی کی کیفیت جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے، جس میں ہیلی کاپٹر جو کہ فلی لوڈڈ تھا وہ ڈسپائٹ بیسٹ ٹرینڈ پائلٹس جو وی اے پی کو اڑاتے ہیں جیسے یہ طلحہ اور سعید تھے، دے نون فار دی وی اے پی فلائٹس، تو شاید وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں ایویشن میں پائلٹس کہتے ہیں چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری کے کہ جب کوئی مشین ہوا میں ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن گولی نہیں موسم ہوتا ہے، کہ وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. اور یہی انپریڈکٹیبل جو چیز ہے ان کو حادثے کا شکار کرے گی. ابھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں انسانی غلطی تھی، مشینی غلطی تھی، موسمی غلطی تھی. لیکن جس طرح کہ ایچ پی آر نے بھی کہا ہے کہ موسم جو ہے وہ سخت ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے لو فلائنگ تھا تو اس میں اس کو اشارت ہوئی ہے. تو اب یہ بوٹس میں شہید ہوئے ہیں. اور جنرل فراز جیسے آپ نے کہا کہ وہ پہلے بھی سرفراز تھے، اب بھی سرفراز ہوئے ہیں، اور وہ سرفراز رہیں گے، سرفراز رہیں گے، وہ سرفراز ہو گئے. اس میں جنرل امجد کو دیکھیں، جنرل امجد 26 جولائی کو پروموٹ ہوئے ہیں. جی بالکل 6 سے 7 دن ان کی پروموشن کے ان کو ملے ہیں، اور وہ اپنی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو، ان کی بیٹی میرے یونیورسٹی میں پڑھتی ہے.
مجھے آخر تک نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی جو اتنے ہائی پروفائل اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ وہ بھی جنرل صاحب تھے. اللہ ان کو بھی جنت میں فردوس میں جگہ. خالد جو جنہوں نے بریجز بنانے تھے, جو کمانڈر کو لے کے سارے آن گراؤنڈ اتنی لو فلائنگ کر کے دکھاتے ہوئے آ رہے تھے کہ سر ان کو ہم نے اس طرح پرائرٹی کر کے کرنا ہے, وہ بھی اسی مشن کے ساتھ اللہ کے پاس گئے. اسی طرح ہمارے دونوں پائلٹس بھی, مدثر بھی, اللہ ان سب کو جنت فردوس میں جگہ دے. اور آپ لوگوں نے جو مشن ابھی آپ نے وعدہ کیا کہ جو ان کا مشن تھا بلوچستان کو آگے لے کے جانے کا, لوگوں میں پازیٹیو پرسپشنز لے کے آنے کا, آئی ایم شیور کہ وہ جو آپ نے نیشنل ورک شاپ کی ہے اس کے آپ جو مقاصد ان کو آپ آگے لے کے انشاءاللہ ضرور اچیو کریں گے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا جنرل امجد کا, اور جنرل امجد, جنرل سرفراز صاحب اور تھلا یہ براہ راست جڑے ہیں, چونکہ انسیت ہے کشمیر سے ان کا دو کا براہ راست تعلق ہے. اور جنرل سرفراز چونکہ فرسٹ ڈے کے, میرے والد صاحب بھی فرسٹ ڈے کے میں سرو کیا انہوں نے, تو میری لاسٹ میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا تھا انہوں نے. اور مجھے چونکہ 2 دن پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ آج ہم میں نہیں رہے, لیکن یہ یقین ہمیں کرنا پڑے گا. کس طرح دیکھتی ہیں ارم, آپ کی چونکہ شاید کل ملاقات ہونی تھی, آپ کی پلان تھی اس ویک, وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا کال, مطلب اپرووڈ ہو چکی تھی. جی جی, بس یہ انتظار تھا کہ 2 اگست کو ہی ول لینڈ ان کوئٹہ اگین. تو بس ایک کمیونیکیشن چل رہی تھی. بیسیکلی کل میرا خیال ہے کوئی 6 بجے کے قریب ہی ایک کمیونیکیشن ہوئی تھی وہاں پہ کوئٹہ آفس میں. تو وہاں سے اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس ایک ٹائم آنا تھا اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو فلائی, بٹ انفارچونیٹلی بٹ میں اس کو یہ کہوں گی کہ بلوچستان ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سچ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کو اگر ڈیپلی تھوڑا دیکھا جائے تو وہ ایک مشن میں ہی تھے, ایک مشن کو سرو کرتے ہوئے ان کے بیٹے کیپٹن احمد ان کے ساتھ, اور پھر یہی تو پاک فوج کا خاصہ ہے کہ باپ شہید ہو رہا ہے, بیٹا جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اور آنے والی نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اس کو میں تو اس طرح دیکھتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کی کوئی بہت پرانی ایفیلیشنز نہیں ہیں. نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے, اور انشاءاللہ مزید اور بڑھے گا. اور اس مشن کو جو مشن ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اس حوالے سے ہی ہم لوگوں کی ساری ان سے انٹریکشن تھی. اور اگر میں اس کو یوں دیکھوں کہ بلوچستان سے گویا کہ ایک پہلے سے ایک آنا جانا تھا, ایک ٹورزم سائٹ پہ ہم لوگ ورک کر رہے تھے, بٹ جو اس پلیٹ فارم سے ایک نسبت ہوئی, جس طرح وہ ڈائریکٹلی چیزوں میں انوالو ہوئے, آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ NW7 میں آئی پارٹیسپیٹڈ, NW9 کا جو سفر تھا اس میں آئی پارٹیسپیٹڈ ایز اے گیسٹ اسپیکر. اچھا, اس پہ مزید ہم آئیں گے. مجھے چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک جانا ہے. بریک سے بعد ہمارے باقی پینلسٹ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے. ناظرین, چونکہ خبر ہی ایسی ہے اور اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ رکے گا نہیں, مشن جاری رہے گا, اور اس مشن کو پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں گے. لیکن وقت ہوا ایک مشورے کا.